नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मुआदिन क़ुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्न में ही डिस्कशन चल रही है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि एक प्लेज का जिक्र किया हमने। यसरिब से लोग आए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे बैत फरमाई। और फर्दर अब देखें, उसके बाद कुरैश के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो अपनी साजिश पे लगे। वयमकुरु, उन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की कि या तो इन्हें एग्ज़ाइल कर दें, या इन्हें कैद कर दें, या इन्हें नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कत्ल कर दें। बहरहाल एक तरफ उनकी चल रही थी प्लानिंग, वयमकुरुना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लानर्स। उसकी अपनी एक प्लानिंग चल रही थी, ज़ाहिर है। एनीवेज़, अब ये नेक्स्ट ऑर्डर में जब ये बैत का मामला हुआ और ये प्लेज हुई तो ऑल ऑफ अ सडन मुसलमान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, ज़ाहिर है, मक्का के अंदर। इस पे कुरैश भी ज़रा ज़ाहिर है डरे कि अब क्या करें। फिर बहुत सारे लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी खुद ही यसरिब की तरफ, टुवर्ड्स मदीना। और इसमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हाज़िर हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह के अब तो हमारे हालात फेवर में हैं मक्का में, मदीना में, तो कैन आई गो टू मदीना। अपनी इजाज़त ली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दी कि आप बेशक मदीना तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ाहिर है उमर बिन ख़त्ताब थे, वो निकले वहाँ से। उन्होंने अलल ऐलान किया, कुरैश के सामने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ मदीना हिजरत करके। किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। मैं यहाँ से निकलूँगा काबे के बाहर, मैं वेट करूँगा, अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो आके रोक ले। बहरहाल वो गए और बाहर मक्का के बाहर वेट किया उन्होंने, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई, ज़ाहिर है, उमर बिन ख़त्ताब से पंगा लेने की, और वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। फिर नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ुद ऑर्डर हुआ हिजरत फरमाने का मक्का से मदीना की तरफ। वो ज़ाहिर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें अपना बताया कि हमें ऑर्डर हो गया हिजरत का। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं भी आपके साथ जाऊँगा। उन्होंने अफर्म किया कि यस, यू विल बी माई कंपेनियन इन दिस जर्नी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तो ख्वाहिश ये थी, वो पहले से ही इस प्लान में थे, बहुत खुश हुए और उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने इसी दिन के लिए 2 घोड़े पहले से तैयार ऊँट करके रखे हुए थे, और वो इसी मुबारक सफ़र के लिए मैंने मुतय्यन किए हुए थे कि हमें इन्हें यूज़ करेंगे। बहरहाल सारा प्लान डिसाइड हुआ कि हम रात को इस वक्त इस जगह पे एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड हुआ कि हम इस जगह पे मिलेंगे और वहाँ से हम फर्दर ऑन अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब ये इसी प्लानिंग में चल रहे थे तो एक बात जो बीच में सोचने की है कि इवन दो अब ये जो कुरैश वाले, मक्का वाले हैं, इस्लाम तो नहीं लाते थे, लेकिन फिर भी अपनी अमानतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रख के जाया करते थे। उन्हें मालूम था कि ये कोई आगे पीछे करने वाले बंदे नहीं हैं, सादिक और अमीन इनसे बड़े कोई है नहीं। तो उनकी ज्वेलरी, उनके गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स सारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए कि आप ये बाद में इनके अमानतें लोगों की वापस लौटा कर और आप मदीना आ जाइएगा, और मेरे बिस्तर पर आप आज की रात सोएंगे और मैं यहाँ से इसी तरह से निकलूँगा। बहरहाल प्लान डिसाइड हुआ सारा। इस प्लान के तहत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से जब तशरीफ़ लाए तो इसी दौरान हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वहाँ पे अबू जहल का अपना एक प्लान चल रहा था कि जो 65 कबीलों में से इन 3 को उसने निकाल के और बाकी अपने वॉरियर्स तैयार किए हुए थे, तो वो 60 के करीब, अराउंड 60 के करीब जो जंगजू वॉरियर्स थे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर मौजूद थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इला आखिर आयत नंबर 9 तक। ये जब तिलावत फरमाई और आखिर में फरमाया, वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युनसरून, और मिट्टी ली हाथ मुबारक में अपने और यूँ कुफ़ार की तरफ फेंकी, और जब फेंकी तो इससे गोया उनकी आंखों के सामने वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन,
ایک دیوار نہیں ہوتی، ایک ہڈن ویل ہوتی، وجعلنا بینک وہ جاتا ہے نا حجابم مستورہ، ایک دوسری جگہ اس کا ذکر آتا ہے. تو ایک ہڈن ویل ان کی آنکھوں کے آگے گویا پردہ چھا گیا، اور فاغشیناہم، ان کے اوپر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور وہ لوگ وہیں سو گئے. دے فیلٹ ڈراؤزی، اور وہ جتنے 60 جنگجو تھے ان کی آنکھ لگ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آرام سے تشریف لے گئے اور اپنے سیٹ میٹنگ پوائنٹ پر پہنچے، اور پھر پہنچ کر وہاں سے آگے سفر کا آغاز کیا. اب مبارک سفر کے اندر پہلی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ ایسا کریں، اپنے ٹوس کے بل یوں چلیں تاکہ جو کفار ہیں ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے ٹریکس کو نہ ڈیٹیکٹ کر سکیں. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا ہوا تھا، عامر سے، کہ تم کیا کرنا، ہم جیسے ہی نکلیں گے تو تم ہمارے وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لانا اور اس جگہ پہ نا چلانا اس کو جو ہمارے راستے میں، تاکہ وہ نشان مٹی کے اوپر اتنے زیادہ جمبل اپ ہو جائیں کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم کس طرف نکلے ہیں. واللہ عالم. اب یہ آگے تشریف لے گئے اور فائنلی غار ثور کے پاس پہنچے. غار ثور از اے اسٹیپ کلائم، بہت ہی اسٹیپ کلائم ہے. اب اراؤنڈ تقریباً ہم جب چھوٹے تھے کسی زمانے میں گئے تھے، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اوپر پہنچنے میں اس ینگ ایج میں. اب اگر اس ایج میں دیکھیں تو پتہ نہیں واللہ عالم کتنا ٹائم لگے. بٹ اینی ویز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ راستے میں آپ کے پاؤں مبارک خونم خون ہو گئے. ظاہر ہے اسٹیپ کلائم سے ابو بکر صدیق نے آپ کو کیری کیا اور پھر اس غار پر لے کے گئے. پھر آپ کو اندر جانے سے پہلے پورے غار کی صفائی وغیرہ کی، کوئی ہولز وغیرہ دیکھے کہ کہیں کوئی کیڑا، انسیکٹ، کوئی سانپ، سنیک وغیرہ کوئی اندر آ کے نقصان نہ پہنچائے، سب ان کو ہولز وغیرہ کو بھر دیا. اور پھر اسی طرح اینی ویز لانگ سٹوری شارٹ، مشہور واقعہ ہم نے سب نے سنا ہوا ہے. اب یہ اندر تقریباً 3 دن تک انہوں نے اس غار میں آرام فرمایا. لیکن ان دا مین وائل اب ابو جہل کو بھی غصہ آیا ہوا تھا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا، وہاں پہ جب گھر پہ دیکھا، حضرت صبح ہو گئی، صبح کے بعد ایک بندے نے کہا چلو اندر جا کے چیک تو کریں کیا ہوا ہے. اراؤنڈ ڈان ٹائم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وہ نکل کے کعبے کی طرف جایا کرتے تھے، ایک بندہ نے دیوار سے اوپر دیکھی، اس نے دیکھا اندر تو کوئی سو رہا ہے. اس کو لگا شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی آرام فرما رہے ہیں، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی دیوار ٹاپ کے اندر جانے کی. ایون دو یہ جس لیول کے بھی کافر تو تھے، لیکن دے ہیڈ سرٹن رولز اینڈ سرٹن جو بھی اپنی باؤنڈریز تھیں کہ کسی کے گھر میں ایسے ٹاپ کے جانا اپنی ایک بیزتی فیل کرتے تھے، تو وہ اندر نہیں گیا. بہرحال علی رضی اللہ عنہ صبح تشریف جب باہر لائے، انہوں نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ عرض کیا مجھے تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ دا فیکٹ واز کہ ہی ڈنٹ نو اباؤٹ ہز ایکچوئل لوکیشن کہ وہ کہاں گئے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے. اب ابو جہل غصے سے پاگل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گیا. وہاں ان کی 2 چھوٹی بچیاں موجود تھیں، حضرت بی بی اسما اور عائشہ رضی اللہ عنہما. اس نے اسما سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے والد؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اب ظاہر ہے کسی کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا تو پتہ نہیں تھا. اس نے زور سے انہیں ایک تھپڑ مارا. کوئی 6 سال کی بچی تھی اس وقت غالباً، بی بی اسما، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے سال اور چھوٹی تھی. تو اس نے زور سے انہیں ایک تھپڑ مارا اور ایئرنگ فیل ڈاؤن. اور وہ ظاہر ہے بچی تھی چھوٹی سی، کیا کہہ سکتی تھی آگے سے، مگر ان کی ایک ڈیڈیکیشن تھی ان کے پورے خاندان کی، اس ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی ایک پوری فیملی کی، کہ انہوں نے بہرحال اپنے کھڑے رہے اور اس ابو جہل سے نہ ڈرے. اور اینی ویز وہ ادھر ادھر اس نے لوگوں کو اپنا پیچھے ان کی طاق میں لگایا. 100 اونٹوں کا اس نے اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اسے میں 100 اونٹ دوں گا. بہرحال صحابہ اس طرف پہنچے، یہ قریش اس طرف پہنچے. اب جب یہ غار کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آلموسٹ اس غار کے منہ تک یہ لوگ پہنچ گئے. اب یہ جب منہ تک پہنچ گئے تو اس پر زبردست، اس میں اللہ نے کلام قرآن میں فرمایا، اس کانورسیشن پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی. ظاہر ہے اب صدیق کو تو اپنے نبی کا خوف کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں دشمن. تو کیا فرمایا اللہ نے، اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین فرمایا، یعنی عام صحابہ کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ان کی بھی فضیلتیں بیان فرمائیں، لیکن جب ابو بکر کا نام آیا تو ثانی اثنین، تم 2 میں سے دوسرے وہ تھے. گویا کہ 2 ہی تھے اور ان دونوں میں سے ثانی اثنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص فرمایا. اور ظاہر ہے جب اذ ہما فی الغار، جب یہ غار میں تھے، اور یہی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں. یہ نہیں فرمایا آپ ڈرے نہیں، کیونکہ عام طور سے لوگ اس پہ پروپیگنڈا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کے دل میں کوئی خوف یا ڈر ہوگا. لیکن اللہ نے ڈر یا خوف کا ورڈ استعمال نہیں کیا. اللہ نے کہا لا تحزن، آپ غم نہ کریں. حزن کہتے ہیں غم کرنے کو. تو لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال اللہ ہی تھا ان کے ساتھ ظاہر ہے.
اور اب یہ نکلے، بہرحال فائنلی کفار کو دھوکا ہوا، وہ چلے گئے وہاں سے. اب جب یہ دوبارہ سے پہاڑ سے نیچے اترے، اب اس پیتھ وے پہ آئے فرام مکہ ٹو مدینہ جو جانے والا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مکہ کی طرف منہ موڑا اور دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ظاہر ہے اپنا پورا سمجھیں گے 53 ایئرز آف ہز لائف جس بندے نے ایک شہر میں گزاری ہو، وہاں سے اسے ایگزائل کرنے میں مجبور کر دیا جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا انہیں تسلی دینے کے لیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ کے اوپر لازم کر دیا ہے. اور لرادوک الی معاد، یہ جگہ سے، اس معاد کہتے ہیں ٹھکانے کو، اس جگہ سے ٹھکانے سے آج آپ نکالے جا رہے ہیں، آپ یہیں پہ گلوریس طریقے سے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ واپس لوٹیں گے. آپ بس اتنا فرمائیں قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. بہرحال اب یہ آگے چلتے چلتے مین وائل اب دشمن بھی طاق میں تو لگا ہوا تھا. سراقہ کا نام آیا ایک جگہ کتاب میں، تو انہوں نے دیکھا اب یہ آگے راستے میں کہیں تھے تو ایک بندہ کوئی گھوڑے کے اوپر انہیں فالو کر رہا ہے اور وہ قریب آ رہا ہے. اب یہ ابو بکر صدیق نے دوبارہ اگین نوٹیفائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے. انہوں نے یہی فرمایا آپ فکر نہ کریں، اس کو کیا ڈر جس کے ساتھ اللہ ہوگا. اور ظاہر ہے یہی ہوا. اب یہ سراقہ جب تھوڑا قریب پہنچنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے اور دعا کرتے کرتے اس کا گھوڑا ایک دم، اس کے پاؤں گویا زمین میں اندر دھسے گھوڑے کے اور وہ وہیں گر گیا. اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا یار، اتنا کوئی ڈینجرس راستہ بھی نہیں ہے، اور ہی واز این ایکسپرٹ رائڈر، تو ایسا ممکن کیسے گر گیا. بہرحال اس نے کہا شاید کچھ ہوا. وہ دوبارہ گھوڑے پہ چڑھا، دوبارہ اس نے چلنے کی کوشش کی تو دوبارہ گھوڑا اندر زمین کے دھسنا شروع ہو گیا. روایت کتاب میں لکھا تھا غالباً گھٹنے تک گھوڑے کے وہ زمین کے اندر دھس گیا. اب اسے سمجھ آئی کہ یہ کوئی نارمل آرڈنری بات نہیں ہے، میں نے غلط پنگا لیا ہے. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ معاف فرما دیں مجھے، اور میں اسلام تو وہ شخص نہیں لایا لیکن آپ میری جان کی خلاصی کر دیں، مجھے جانے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ پرشیا کی جو کنگ کے بینگلز ہیں، یعنی کہ اس کسرا کی چوڑیاں جو وہ اپنے ہاتھ میں پہنا کرتا تھا، وہ تمہیں گفٹس میں ملیں، کیا تمہیں یہ ابھی بھی نہیں چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، اگر آپ مجھے یہ بات لکھ کے دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا بے شک اس کو یہ بات لکھ کے دے دو. ایک نوٹ بنا کے اور انہیں لکھ کے دے دیا کہ تمہارے کو ایک دن کسرا کے بینگلز آگے تمہارے کو گفٹ میں ملیں گے. اب یہ بندہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے اس وقت، سراقہ رضی اللہ عنہ، مگر بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے انہیں چھوڑ دیا. اب یہ ہسٹری گواہ ہے کہ غزوہ حنین کے بعد یہ پکڑے گئے. جب صحابہ نے انہیں قید کر لیا، انہوں نے وہ نوٹ نکال کے صحابہ کو دکھایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا یہ نوٹ، اور صحابہ نے ظاہر فوراً ایکنالج کیا اور انہیں چھوڑ دیا. اور پھر ہسٹری گواہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب ایکچولی پرشین امپائر اور کیسر اور کسرا کے جب کانکر ہوئے اور وہاں کے محلات سے جو جیولریز آئیں، وہ بینگلز لا کے انہوں نے بولا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلایا اور اسے وہ بینگلز جب دیے ہاتھ میں کہ یہ اس کا وعدہ تھا تمہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے تم لے لو. اور اس وقت اس کو یقین واقعی آیا کہ اللہ کے نبی کا وعدہ سچ تھا. بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی سیرت سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.